अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। कोरोना का मसला संगीन होता जा रहा है, बढ़ता जा रहे हैं रोज़ बरोज़ केसेस, और अगर आप नज़र दौड़ाएं तो जिस तेज़ी के साथ अमवात में इजाफा हो रहा है उससे ये एक अंदेशा है कि अगर एहतियात ना की गई तो जो ख़तरात हमारे सामने हैं, जिसको हमने ये कह लें कि बड़ी मुश्किल से काबू में पाया था, बेहतर किया था, वो एक बार फिर हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। कुछ महीने हमारे अच्छे गुजरे, लेकिन उसके बाद अब फिर हमारे सामने एक चैलेंज आ गया है। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं असद उमर साहब, वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी हैं, एनसीओसी को भी हेड कर रहे हैं। उनसे इस मसले पर हम जरा बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच असद उमर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे सबसे पहले मैं आपके सामने एनसीओसी से मुताल्लिक और ये जो कोरोना से मुताल्लिक की बात रखना चाहूंगा। ये जो रिपोर्ट आई है 2021 की एशियाई तरक्याती बैंक की, एडीबी की, आपने भी देखी है और ये कितनी अलार्मिंग है? देखिए, वो जो तज्जिया कर रहे हैं वो उमूमी बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं कि कौन से ममालिक जो हैं उनके सेहत का निज़ाम कितना अच्छा है, वहाँ पर तालीम के लेवल्स कैसे हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर वो तज्जिया करके ये बता रहे हैं कि कौन से ममालिक हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ख़तरा मौजूद है। और अगर आप देखें तो इस बात से ही उनकी बात की दलील मिल जाती है कि अगर हम अपने दाएं बाएं देखें, हम अपने मगरब में ईरान को देखें, हम अपने मशरक में भारत को देखें, तो हमने देखा है कि इस कोरोना ने कैसी तबाही मचाई है इन ममालिक के अंदर। तो पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं वो वाकई में एक शदीद ख़तरा का सामना कर रहे हैं जब से कोरोना आई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली लहर जो थी उसके अंदर अवाम ने ताउन किया, हुकूमत ने एक अच्छी हिकमत अमली बनाई और केसेस भी हमारे जो हैं वो भी काबू में रहे, और दुनिया ने हमारी जो हिकमत अमली है उसकी तारीफ़ भी की। लेकिन हिकमत अमली की तारीफ़ जो है वो मुमकिन सिर्फ उस वक़्त हो सकी कि उस हिकमत अमली पे अवाम ने अमल किया। तो इसलिए वो सिर्फ हुकूमत की तारीफ़ नहीं है, वो तमाम पाकिस्तानी अवाम की भी तारीफ़ थी। उसके अंदर सब ने अपना अपना किरदार अदा किया। उलमा ने बड़ा एक किरदार अदा किया, मीडिया ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया लोगों तक आगाही पहुँचाने का। हमारी जो इंतज़ामी ढांचा है उन्होंने बेतहाशा मेहनत की ग्राउंड के ऊपर अहकामात को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अगर हम जो है उस तरीके से एहतियात जारी रखें, उस तरीके से हम इस हिकमत अमली पर अमल करते रहें, तो हमने देखा है कि अल्लाह ताला ने कामयाबी हमें पहले भी दी थी और आगे भी हो सकती है। लेकिन जैसे आप कह रहे थे, बीच में एक सूरत हाल ये पैदा हुई कि मैं आदिल अपने हल्के के अंदर जाता था तो लोग सबसे पहले मुझे कहते थे जी मुबारक को आपने कोरोना को शिकस्त दे दी, और मैं सबको समझाता था अल्लाह के बंदो कोरोना खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ कम हुआ है। तो अगर हम एहतियात छोड़ देंगे तो हमने देखा है कि दोबारा से नुकसान भी हो सकता है। ठीक, तो हमने देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सर अमीनुल्लाह साहब, उनके रिमार्क्स आए, उन्होंने कहा हम कोरोना पर हुक्म दे चुके हैं। बड़ा जबरदस्त उन्होंने इस पर फैसला दिया था। वो कहते हैं अब सोसाइटी और एग्जीक्यूटिव अमल ही नहीं कर रही और सियासत में मशगूल हैं। हुकूमत इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियां फिर किस तरह पूरी करेगी, क्योंकि अदालतें किस हद तक जो है वो रोक सकती हैं, इम्प्लीमेंट तो फिर गवर्नमेंट ने करना है। वो कहते हैं क्योंकि सोसाइटी और एग्जीक्यूटिव उसको संजीदा नहीं ले रहे, जिसकी वजह से ये मसला रुक नहीं रहा। नहीं, वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि अतर अमीनुल्लाह साहब की जो जजमेंट आई थी वो बड़ी वाज़े, बड़ी दो टोक थी, और अगर उसके ऊपर अमल करें तो माशरे को, मुल्क को उससे बेहतरी होगी। मसला जो है वो ये नहीं है कि हुकूमत जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं कबूल करने को तैयार, ये अहकामात नहीं हो रहे। अगर आप देखें कि बाकी हमने जो फैसले किए हैं उनके ऊपर आपको अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान में 5 करोड़ बच्चा तालीमी इदारों में पढ़ रहा था, वहाँ पे छुट्टियाँ हुई, स्कूल बंद हुए हैं। हमने देखा कि इंडोर जो अंदरूनी शादियाँ हो रही थी उसको रोका गया। अभी हाल ही के अंदर जो अंदर खाने के रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ बंदिश की गई, ऑफिस के अंदर अटेंडेंस कम की गई है, और बहुत सारे जो दूसरी लहर के अंदर फैसले किए गए हैं उनके ऊपर अमल दरामद होता हुआ आपको ग्राउंड पर नजर आ रहा है। मसला जो है ये पब्लिक गैदरिंग का, ये जो सियासी इज्तिमा है, मसला वहां पे ये है कि वहां पे सियासत जो है वो एक सेहत और रफ़ाए आमा का जो एक मसला है उसके साथ जुड़ गई आके। अब हमारी अपोजिशन को ये नहीं समझ में आ रही कि किस तरीके से वो अपनी सियासत भी जारी रखें, क्योंकि जाहिर है वो सियासी पार्टी है, उनका हक बनता है कि सियासत करें, बड़ी वो पुरजोश सियासत कर रहे हैं।
تو ان کو ابھی تک وہ راستہ نہیں نکال سکے ہیں وہ کہ کس طریقے سے یہ پرجوش سیاست بھی کی جائے اور روز صبح سے لے کے شام تک دھمکیاں دی جائیں کہ حکومت ختم ہو جائے گی، لوگوں کی جان خطرے میں ڈالے بغیر، لوگوں کی صحت خطرے میں ڈالے بغیر اور لوگوں کا روزگار خطرے میں ڈالے بغیر۔ اب یہ چیلنج ہے، میرے پاس کوئی بہت اچھا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی وہ طریقہ کار ایسا نکال لیں کہ وہ اپنی سیاست بھی جاری رہ سکیں اور عوام کو خطرے میں بھی نہ ڈالیں، تو میرے خیال میں ان کی سیاست کے لیے بھی یہ بہتر ہوگا۔ سر مگر ان کا آرگومنٹ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ پورا ملک کھول کر رکھنا چاہتے ہیں، آپ جب کوئی ادارے کھول کے رکھیں گے، آپ پورا ملک کھول کر رکھیں گے، میں اس وقت اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میری رائے اس معاملے میں مختلف ہے، پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ پورا ملک کھولیں گے، ہم کام پہ نکلیں گے، کام سے گھر واپس آئیں گے، تب بھی تو ہم کرونا ساتھ لے کر آئیں گے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے سارے نظام چلا رہے ہیں، وزیر اعظم بھی جلسے کر رہے ہیں، آپ کے اوپر بھی تنقید کی انہوں نے کہ اسد عمر صاحب بھی گئے، وہ کہ آپ نے اس پر ایک وضاحت دی، لیکن میں نے اس پر بھی سوال کرنا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں حکومت نے جہاں دل چاہا جلسہ کیا، جی بی میں بھی جلسے کیے، آگے پیچھے بھی کیے، ایک رشکئی والا پلان کینسل کیا، اب دوبارہ وزیر اعظم پروگرامز اٹینڈ کر رہے ہیں، ہمیں صرف جلسہ کرنے سے روک رہے ہیں، تو کیا صرف اپوزیشن کے جلسے سے جو ہے وہ یہ پھیلتا ہے، باہر نکلیں کام کریں تب نہیں پھیلتا؟ دونوں چیزوں کا جواب دے دوں جی، دونوں کا بالکل الگ الگ چیز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ ابھی نہیں کیا، یہ فیصلہ ہم نے اپریل کے مہینے میں کیا تھا، اور اگر آپ کو یاد ہو اس وقت بھی ہمیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا اپوزیشن سے۔ اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ فیصلہ یہ تھا کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ دہاڑی دار لوگوں کی ہو، اگر وہ دن میں مزدوری نہ کریں تو رات کو ان کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا۔ اب آ جائیں دوسرے، اس لیے ہم نے لوگوں کے کاروبار نہیں بند کیے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے عوامی اجتماع جو ہیں ان کو روک دیا جائے، کیونکہ اس سے لوگوں کا روزگار منسلک نہیں ہے۔ اب آ جائیں آپ اس چیز کا، اچھا نہیں، میں اس پہ آخری چیز ایک اور بول دوں کہ بالکل لوگ نکلتے ہیں، لوگ اپنے کام دفتر پہ بھی جاتے ہیں، لیکن ایک جگہ پہ 30 لوگ 40 لوگ ہوں اور ایک جگہ پہ 30,000 لوگ ہوں، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور یہ اپوزیشن کو بھی پتا ہے، ہر ماہر کو پتا ہے کہ 300 لوگوں میں اور 30,000 لوگوں کے اندر کیا فرق ہوتا ہے۔ اب آ جائیں حکومت کے جلسوں کے اوپر۔ حکومت کے جلسوں کے اوپر ہم پہلی دفعہ NCOC کے اندر 12 اکتوبر کو ہم نے NCC کے اجلاس میں سفارش پیش کی کہ بڑے اجتماعات کے اوپر بین لگا دیا جائے۔ نہیں مانا گیا، کنسنسس نہیں کریٹ کیا گیا، حکومت نے سپورٹ کیا، اپوزیشن نے نہیں کیا، فیصلہ نہیں ہو سکا۔ 3 نومبر کو دوبارہ گئے، پھر اپوزیشن نہیں مانی، پھر فیصلہ نہیں ہو سکا، اور پھر تیسری دفعہ نومبر کے وسط میں ہم تیسری دفعہ گئے، اور اس دفعہ وزیر اعظم نے کہا کہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے، لیکن حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ اب ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کیونکہ اکثریت اس بات کو سپورٹ کرتی ہے کہ بڑے اجتماعات کو بند کر دیا جائے۔ اس عرصے کے اندر حکومت نے بھی جلسے کیے، اور جس وقت سب کے لیے اجازت تھی، جس دن بھی یہ NCC کا فیصلہ ہو گیا کہ آج کے بعد جلسے نہیں کرنے، حکومت نے کوئی جلسہ نہیں کیا۔ جو وہ بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے بھی، پرائم منسٹر صاحب، اپوزیشن پیپلز پارٹی تو کہتی ہے ہم نے تو اس پہ حمایت نہیں کی کہ آپ بند کر دیں، جو آپ آخری اجلاس کی بھی جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ جی میں آپ کو بتا دوں، پچھلے آخری اجلاس جو ہوا تھا اس کے اندر پیپلز پارٹی کی طرف سے ترجمانی جو ہے وہ ان کی وزیر صحت عذرا پیچیو کر رہی تھی۔ اس سے صرف ایک دن پہلے وزیر اعلیٰ جو ہیں مراد علی شاہ، ان کو بدقسمتی سے خود کو کورونا ہو گیا تھا، تو انہوں نے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ عذرا پیچیو نے یہ کہا وہاں پہ کہ میں سپورٹ کرتی ہوں آپ کی اس آرگیومنٹ کو، لیکن اس کا فیصلہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب جو فورم بنا ہوا ہے سارے ملک کے لیے جہاں تمام کورونا کے فیصلے پچھلے 8 ماہ سے ہوتے رہے، وہ تو ہے ہی NCC، وہاں پہ ہی تمام وزراء اعلیٰ بھی ہوتے ہیں۔ ٹیکنیکل جو لوگ ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے کہ پیپل جو ریپرزنٹیشن ہے پروونسز کی، جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ اتفاق کرتے ہیں، لیکن ان کی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ اتفاق نہیں کرتی، اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکا۔ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ جو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہم نے تو خدا نخواستہ نہیں کہا تھا کہ وہ نہ آئے، مجبوری تھی ان کی واقعی میں، اور اس مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، لیکن میں اگر یہ مان بھی لوں کہ پیپلز پارٹی نہیں سپورٹ کرتا، کیونکہ حالات آپ کو بتاؤں، یہ 12 اکتوبر کو جو ہم پہلی دفعہ گئے تھے اور نومبر کے وسط میں جس میں فائنلی جا کر یہ فیصلہ ہوا ہے، صرف اس 1 ماہ کے عرصے کے اندر، 1 ماہ سے ذرا سے زیادہ کے عرصے کے اندر 4 گنا کیسز کا اضافہ ہو گیا تھا، 4 گنا۔ اس لیے وزیر اعظم نے کہا کہ حالانکہ کنسنسس نہیں ہے، لیکن کیونکہ اکثریت یہ بات مان رہی ہے کہ یہ لگانی چاہیے بندش، اس لیے اب ہم یہ بندش کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور جس دن سے بندش لگی اس کے بعد سے تحریک انصاف نے کوئی جلسہ نہیں کیا۔ اور وہ آپ کی پک تھی سکھر کی، آپ نے بلکہ اس پہ وضاحت بھی دی ہے، لیکن سر میں I must say this thing کہ آپ تو اس میں ماسک پہنے ہوئے ہیں، وہ بے شک چھوٹی گیدرنگ ہو،
300 की गैदरिंग, آپ نے کہا کہ جی ہم نے ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے وہ گیدرنگ کی ہے. اصولاً تو ظاہر ہے گورنمنٹ کے اوپر یہ کرٹیسزم تو ہو رہا ہے کہ آپ بھی گیدرنگز تو کریں, لیکن چلیں اگر آپ کا یہ آرگومنٹ مان بھی لیں, لیکن آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے جو لوگ تھے ان میں سے تمام لوگوں نے اپنے ماسک اتارے ہوئے تھے, اور آپ کے پیچھے جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بھی ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے. جب گورنمنٹ اس قسم کی چھوٹی گیدرنگز بھی اگر کرے گی اور وہاں پر بھی اگر لاپرواہی ہوگی, پھیلے گی, تو اپوزیشن کو تو جواز ملے گا نا. پہلی بات تو یہ میرے خیال میں عادل, آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں جب یہ اپوزیشن کے انتہائی لغو آرگیومنٹ, ایک ایسی چیز جو وہ بہانہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں کوئی بہانہ ایگزسٹ نہیں کرتا, اس کو آپ بنیاد بنا کر یہ بات کہتے ہیں. اب میں آپ کو جواب دیتا ہوں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اسٹرکٹ ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے. ہم نے اپوزیشن پہ متعدد پروگرامز میں, اگر آپ گزارش کرنے دیں, متعدد پروگرامز پہ ہم نے اپوزیشن پہ یہ تنقید کی ہے کہ یہ میسو کراؤڈ, یہ گیدرنگز جو ہیں کرونا کا سبب بن رہی ہیں. لیکن جب گورنمنٹ کی طرف سے پروگرام کیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں سے جب پروگرامز ہوتے ہیں تو کیا کرونا نہیں پھیلتا. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا عادل, میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے. پھر ہم نے تو ظلم نہیں کیا نا, ہم تو اس کی تنقید کرتے, اس پہ تنقید کرتے رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, میں واقعی میں سیریسلی, آپ میرے جواب, میں آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, لیکن بغیر ارادتاً نہیں, لیکن آپ جو آرگیومنٹ کریں نا اس سے عوام کنفیوز ہوتی ہے. میں آپ کو اس لیے ذرا سا کہہ رہا تھا کہ میرے خیال میں عوام کے ساتھ یہ نقصان ہو رہا ہے جب وہ یہ بار بار باتیں جو ہے اینکر سے سن رہے ہیں. وہ کیا سن رہے ہیں؟ وہ یہ سن رہے ہیں کہ اپوزیشن تو کہہ رہی ہے, اینکر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہاں اپوزیشن جو کر رہی ہے جلسے وہ غلط کر رہی ہے, لیکن حکومت بھی تو کر رہی ہے. سر حکومت جلسے نہیں کر رہی ہے, این سی سی کا فیصلہ ہے اور کسی ایکسپرٹس کی تجویز کی بنیاد کے اوپر یہ بات رکھی گئی تھی کہ پبلک گیدرنگ جو ہو وہ باہر ہو, اندر بند کمرے کے اندر نہ ہو, اور اس میں 300 سے لوگ زیادہ شامل نہ ہو, اور وہ جو 300 سے بھی کم لوگ ہیں انہوں نے ماسک پہنے ہو. لیکن آپ کے ساتھ تصویر میں کھڑے تمام لوگوں نے ماسک اتارے ہوئے چپ کے کھڑے ہوئے, آپ کے پیچھے جو بھائی میری عادل میرا جواب تو سن لو, میں نے سن لیا تھا آپ کا, میں نے پورے سکون سے سنا تھا آپ کا جواب, سن لو نا سکون سے. یہ میں تو بتا رہا تھا یہ این سی سی کی گائیڈ لائنز ہیں. تحریک انصاف نے اس کے بعد سے کوئی ایسا فنکشن نہیں کیا ہے جو انڈور ہو یا اس میں 300 سے زیادہ لوگ ہوں. اب آ جائیں اس پکچر کے اوپر. اس پکچر کے اندر جو لوگ میرے ظاہر ہے وہ میرے پیچھے کھڑے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, تو مجھے تو نہیں پتا کہ پیچھے میرے کیا ہو رہا ہے. میں تو سامنے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں کیمرہ مین کو, میرے پیچھے نہیں پتا کہ وہ جو 15-20 لڑکے کھڑے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن ٹو بی فیئر ان لڑکوں کو, وہاں پہ سارے ایونٹ کے اندر انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے, تو لوگوں نے تصویر کھچانے کے لیے اپنا ماسک چند سیکنڈ کے لیے نیچے کیا تھا. کیا ان کو یہ کرنا چاہیے تھا؟ میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن خدا کا واسطہ اس کی کوئی مماثلت نہیں بنتی اس سے جو 30-30 ہزار کے جلسے کیے جا رہے ہیں. یہ لڑکے جنہوں نے تصویر کھچانے کے لیے چند سیکنڈ کے لیے ماسک نیچے کیا تھا, اور ایک سیاسی لیڈر جو عوام کو یہ کہہ رہا ہے کہ کورونا بھاگ جائے گا اگر ہم جلسے کریں گے. خدا کا واسطہ ان دونوں کو کمپیئر نہ کریں. سر ویسے لیکن آپ کے اس پروگرام کے بعد آپ کی جو ایم پی بھی وہاں پہ موجود تھی ان کو بھی کرونا ہو گیا, کراچی والی جو آپ کی ایم پی ہیں, سدرا غالباً ان کا نام. جی لیکن سدرا کو آپ کو پتا ہے کب ہوا ہے کرونا؟ سدرا کو ہوا ہے, ہم تو ساتھ تھے, اور سدرا اور میں صرف اس پروگرام میں ساتھ نہیں تھے, سدرا اور میں ساتھ گاڑی میں ٹریول کر رہے تھے. میری بچی بالکل میری سمجھ لیں بیٹی ہے, وہ میری بیوی کی زیادہ بہن ہے. آپ نے ٹیسٹ کرایا اس کے بعد؟ اللہ تعالیٰ اس کو صحت مند. جی آپ نے اس کے بعد ٹیسٹ کرایا؟ ٹیسٹ ہوا ہے جی میرا ٹیسٹ ہوا ہے. لیکن بھائی میں آپ کو بتا رہا تھا سدرا کو اس پروگرام کے 5 دن کے بعد کورونا ہوا ہے, تو وہ کورونا اس پروگرام سے نہیں ہوا, اس کو کراچی میں آنے کے بعد ہوا ہے. اوکے سر, ذرا سٹیل مل پہ آ جائیں. سٹیل مل پر جو آپ کے کلیمز تھے, آج جو ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ سر سٹیل مل کے اندر ہمارے کلیم کیا تھے, میں یہ بھی بتا دوں. چلیں یہ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا. 2 چیزیں ہم کہتے تھے. ایک ہم یہ کہتے تھے کہ یہ جو ملازمین کو 6-6 مہینے تنخواہ نہیں دی جاتی ہے اور ان کے پینشن کے بقایا جات نہیں ان کو دیے جاتے ہیں, یہ ہم ان کو دیں گے. آپ سٹیل مل کے امپلائی سے جا کے پوچھ لیں کہ جس وقت اسد عمر بنے فائنانس منسٹر, تحریک انصاف کی حکومت آئی, وہ جو 6-6 مہینے انتظار کرا کے تنخواہ دی جاتی تھی, ہم نے یک مشت فیصلہ کیا ایک ہی سی سی میں, اگلے جون تک ہم نے جو ہے تنخواہ کی منظوری دے دی. ہر مہینہ جیسے جیسے آتا گیا تنخواہ ان کو دیتے رہے. جو پینشن ان کو سال سے نہیں ملے گی, ابھی جو حکومت نے کابینہ نے فیصلہ کیا اس کے مطابق وہ تمام پینشن جو ان کی ڈیو تھی وہ ان کو دی جا رہی ہے. یہ معاملہ درست ہو گیا. دوسری چیز ہم یہ کہتے تھے کہ تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ یہ سٹیل مل
ایک وائبل بزنس ہے, یہ صنعت چل سکتی ہے اور پاکستان کی ایک اہم صنعت. اور کو اگر وزیر اعظم کی آپ نے تقریر دیکھی ہو, اس وقت عمران خان صاحب جو چیئرمین پی ٹی آئی گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر بھی تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی ادارہ ہے اور انشاءاللہ ہم تعالیٰ اس کو چلائیں گے. تحریک انصاف آج بھی اس پہ کمیٹڈ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہم نے باقاعدہ ٹرانزیکشن سٹرکچر بھی بنا لیا تھا, باہر سے کمپنیز آنا بھی شروع ہو گئی تھی ڈیو ڈیلیجنس کے لیے, اور اس وقت کورونا ہو گیا اور اس کی وجہ سے کچھ 7-8 مہینے سے کام رک گیا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ باہر سے انٹرنیشنل ٹریول خاص طور پہ چائنا کی طرف سے جو لوگ ہیں وہ مشنز آنے کم ہو گئے ہیں. ہم ابھی بھی کمیٹڈ ہیں, ہمارے خیال میں اب بھی سٹیل مل جو ہے وہ چلنی چاہیے اور پوری انشاءاللہ تعالیٰ کوشش بھی کی جائے گی اور میرے خیال میں کامیابی بھی ہوگی, سٹیل مل چل بھی جائے گی. سر لیکن 2.5 سال میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایفرٹس ہوئی تھی وہ صرف کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ رک گئی ساری ایفرٹس, اور آپ کا کلیم یہ تھا کہ ہم اس کو ٹرن اراؤنڈ کریں گے ایٹ اینی کاسٹ, اور ہم جو ہے وہ سٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہوتی ہے اور خدا نہ خواستہ نہیں ہوگا ایسا, سٹیل مل کے مزدوروں کا ان کا حق نہیں مل رہا, میں تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ نہیں, میں سٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آؤں گا. اور 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ بھی ہے تحریک انصاف کا, یہاں تو الٹا لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. اگین میں کہوں گا کہ میں اگر آپ پرائیویٹائزیشن کی پالیسی پہ بات کریں, شاید میری ذاتی رائے کچھ اور ہوگی, لیکن میں آپ کے سامنے صرف یہ کیس فیکٹ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ کیا سٹیل مل کو اب جو ہے وہ مزید امپلائیز کو نکال کر یہی اس کا سولوشن ہوگا, یا پھر واقعی جو وعدے کیے گئے تھے اس طرح کھڑا کرنے کی پھر کوشش کی جائے گی؟ سر میں آپ کو جیسے عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ صرف میں ابھی پروگرام میں بیٹھ کے کلیم نہیں کر رہا ہے, تو ریکارڈ کی بات ہوتی ہے, ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں کہ کیا ای سی سی کا فیصلہ ہو گیا تھا یا نہیں, سی سی او پی کے اندر یہ سٹیل مل کا فیصلہ گیا تھا یا نہیں, کیا وہاں پر شارٹ لسٹنگ کے لیے لوگوں نے اپنے کاغذات جمع کرائے تھے یا نہیں, کیا فائنینشیل ایڈوائزر اپوائنٹ ہوا یا تھا نہیں. یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ یہ تمام اقدامات اٹھائے جا چکے تھے, اور آخری مارچ کا شاید مہینہ تھا جس کے اندر ان کی ٹیمز آنی تھی گراؤنڈ کے اوپر ڈیو ڈیلیجنس کرنے کی وجہ سے, جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. اب آپ آ جائیں کہ کیا, اور یہ جو ہے جو ابھی کام ہو رہا ہے جو سٹرکچر کے اوپر ہم نے فورن انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے, 10 لاکھ کی جو کیپیسٹی تھی جو مشرف صاحب کے وقت میں تقریباً فوری کیپیسٹی پہ چلتی تھی, وہ 14% کیپیسٹی پہ رہ گئی, یعنی صرف 10 لاکھ کے بجائے 1,40,000 ٹن پروڈکشن رہ گئی زرداری صاحب کے وقت میں, اور میاں صاحب کے وقت میں وہ سٹیل مل بند ہی ہو گئی. ہم نے کہا تھا یہ 10 لاکھ کی نہیں, ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ 30 لاکھ ٹن پہ لے کے جائیں گے. یہ تمام منظوریاں ہو چکی ہمارے وقت کے اندر اور ہم اس پہ ابھی بھی کمیٹڈ ہیں جو ہم کہہ رہے تھے. اب آ جائے کروڑ نوکریوں کے اوپر. سر آپ کو یہ تو پتا ہوگا نا کہ پاکستان کے اندر جو شہری ہماری معیشت ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جابز کریٹ ہوتی ہیں کنسٹرکشن کے اندر. کیا آپ اس بات کو ڈینائی کریں گے کہ جس طریقے سے کنسٹرکشن کے اوپر کام تحریک انصاف کی حکومت عمومی طور پر نہیں, پرائم منسٹر عمران خان نے ذاتی طور پہ کیا, ہر ہفتے کنسٹرکشن کی این سی سی چیئر کرتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ کس قسم کی ایکسائٹمنٹ کریٹ ہوئی ہے مارکیٹ کے اندر, تاریخی سیلز ہو رہی ہیں سیمنٹ کی, اس وقت انڈسٹری اٹھ رہی ہے. دوسری سب سے بڑی ملازمتوں کی انڈسٹری کون سی ہے, وہ ٹیکسٹائل ہے. فیصل آباد جہاں پر فیکٹریاں بند ہو رہی تھی, 5 لاکھ سے زیادہ مزدور جو ہیں ان کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا. آج فیصل آباد کے ٹیکسٹائل اونر سے پوچھیں, ان کو مزدور ملنے میں کمی ہو رہی ہے. جناب نوکریاں صرف سینکڑوں میں نہیں, ہزاروں میں نہیں, لاکھوں میں پروڈیوس ہو رہی ہیں. ایل این جی پر سر آج پریس کانفرنس بھی کی سعید غنی صاحب نے پیپلز پارٹی کی, انہوں نے کہا 122 ارب کا جو ہے وہ نقصان کر دیا ہے, 57 ارب کا اس سال کیا ہے, 2.5 سال کے اندر جو ہے وہ غلط فیصلے کرنے کی وجہ سے. اس پر بھی ذرا آپ کا کامنٹ. اس کی بڑی تفصیل سے ندیم بابر صاحب اس کا جواب دے چکے ہیں, اور وہ جو فیصلے ہیں ایک تو انہوں نے کلیریفائی کر دیا, خود شاہ زیب نے میرے خیال میں کلیریفائی کر دیا تھا, کوئی 122 اس کی گندم کی نہیں بات کرے, سوری صرف ایل این جی کی نہیں بات کرے, تو کوئی 4-5 مختلف فیصلوں کی بات کر رہے تھے. دوسری چیز جو ہے, جو کمپیریزن جو ندیم بابر صاحب بڑی تفصیل میں بتا چکے ہیں, ان کے خیال میں شاہ زیب خاندازہ جو ہیں وہ انگریزی میں جو بولتے ہیں نا ایپلز اینڈ اورنجز کا کمپیریزن کر رہے ہیں اور اس سے غلط نتیجے کے اوپر پہنچ رہے ہیں. جہاں تک میری معلومات ہے کل یا پرسوں دوبارہ وہ پھر تفصیل سے پوری ایک ایک چیز کا جواب دے دیں گے. لیکن کمال کے وہ لوگ ہیں, سعید غنی صاحب یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی جو ملک میں, آپ کو کوئی یاد ہے کہ گیس کی شارٹیج کیسی ہوئی تھی؟ سب سے پہلی دفعہ جب شارٹیج کریٹ ہوئی وہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہوئی تھی. یہ 5 سال میٹنگز کرتے رہے, یہ ایل این جی امپورٹ نہیں کر سکے. سو یہ جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں, یہ تو اللہ کی شان ہے.
تھینک یو سو مچ. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی. مختلف ایشوز پر ہم نے ان سے بات کی. ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دوسرے سیگمنٹ کی طرف بات کریں گے, کچھ سیاسی ماحول جو گرم ہے اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان ڈار صاحب, معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے برائے امور نوجوانان, اور ملک احمد خان صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے. سردی کا موسم, دسمبر, سیاست گرم ہو گئی ہے, سخت بیانات آ رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کل جو بات کی ذرا آپ کو سنواتے ہیں, جو مسلم لیگ نون کا فیصلہ آباد میں پروگرام ہوا, کیا کہا سنتے ہیں. جلسہ انشاءاللہ آپ 13 دسمبر کو دیکھ لیں گے. میں ایسے ترجمانوں کے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں ہے. سیاست میں اپوزیشن کی بات سنی جاتی ہے. جب حکمران بوکھلا جائیں, ڈر جائیں, گھبرا جائیں تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو جو اینٹ مارے گا انشاءاللہ پتھر سے جواب دیں گے. ڈار صاحب وہ کہتے ہیں اینٹ ماریں گے تو پتھر سے جواب دیں گے. اپوزیشن کی باتیں سنی جاتی ہیں, کیوں نہیں سن رہے آپ لوگ؟ دیکھیں عادل, اسپیکر نیشنل اسمبلی نے اسد کیسر صاحب نے باقاعدہ ان کے ساتھ کوئی مصالحتی کمیٹی بنانے کی کوشش کی, اور اس کو انہوں نے رد کر دیا اپوزیشن والوں نے. اور میں قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں, یہی اپوزیشن کہتی رہی کہ پارلیمنٹ میں فلور آف دا ہاؤس, ہمیں پارلیمنٹ کی ایک اپنا تقدس ہے, اس لیے ہمیں پارلیمنٹ میں مسائل حل کرنے چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے دھرنا دیا تھا 2014 میں, تب بھی یہی اپوزیشن جب حکومت میں تھی تو یہی بات کرتی تھی, آپ پارلیمنٹ میں آئیں اور ہم پارلیمنٹ میں آپ کی بات سنیں گے بھی, اور پارلیمنٹ میں بات ہونی چاہیے. تو انہوں نے خود اسپیکر صاحب جو کمیٹی بنانا چاہ رہے تھے اسے رد کیا. اور یہ دیکھتے ہوئے کہ کس تیزی کے ساتھ کرونا پھیل رہا ہے, میں ابھی اسد عمر صاحب کو بھی سن رہا تھا پہلے پارٹ میں, اور پوری دنیا میں یہ حالات ہیں عادل. ایس او پیز کے اوپر زور دیا جا رہا ہے, اور یہ جلسہ جلوس کھیل رہے ہیں. اور ان کے جو بیانات تھے آج سے پہلے, اور اب جیسے یہ اب کرونا کو کہتے ہیں جی گھبرانا نہیں, لڑنا ہے, بگانا ہے, کرونا سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور جس طرح آپ جلسے کی ان کی فوٹیج بھی دکھا رہے تھے, میں سمجھتا ہوں ہم کیا پیغام دے رہے ہیں دنیا میں. ہم کیا دنیا کو بتا رہے ہیں کہ صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے, اپنی سیاست بچانے کے لیے, این آر او لینے کے لیے گورنمنٹ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, صرف اس لیے کہ پاکستانیوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنے ہیں کہ ہمیں این آر او مل جائے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر ان کے لیے غریب آدمی کا درد ہو تو یہ پارلیمنٹ میں آئیں, عام آدمی کی بات کرنے کے لیے وہاں آئے, غریب آدمی کی بات کرنے کے لیے وہاں. اس لیے انہیں پتا ہے پارلیمنٹ میں وہاں جائیں گے, پھر وہی پروڈکشن آرڈر ہوگا, پھر وہی کرپشن کے حوالے سے پولیٹیمائزیشن کی بات کی جائے گی. 2.5 سال میں پارلیمنٹ کے فلور پر سوائے اپنے کیسز کے اپوزیشن نے کہاں عام آدمی کی بات کی؟ آل رائٹ ملک صاحب, ابھی وزیر اعظم کو بھی میں سن رہا تھا, وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں آئیں, بات کرنے کو میں تیار ہوں اپوزیشن سے. اور ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہم سے آ کر جو فورم ہے وہاں پر آ کر بات کرے. یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں, ہمیں بلیک میل اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنی کرپشن کو بچا سکیں. کیا ساری کشتیاں جل چکی ہیں؟ کیونکہ جو جملوں میں سختی ہے, جو بیانات میں سختی ہے دونوں طرف سے, کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ پارلیمان کے اوپر اب کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی, جو ہوگا اب سڑکوں پر ہوگا؟ جی عادل, آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں, بنیادی سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو اگر تو کرونا کو لے کے بات کرنی ہے تو کرونا پہ گورنمنٹ کی اگر اپنی پالیسی ایک ایسی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ایک آپ نے ایک ایبسولوٹ کلوجر آف آل ایکٹیویٹیز پرووائڈ کیا ہوتا تو پھر تو آپ کہہ سکتے تھے کہ جی ٹھیک ہے کہ سیاسی ایکٹیویٹی بھی نہ ہو. لیکن جہاں پہ پبلک انٹریکشن کے باقی پوائنٹس کھلے ہیں تو پھر اس کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غالباً یہ زیادہ اس بات پہ زور آتا ہے کہ یہ شاید صرف اس پوری پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو صرف سپریس کرنے کے لیے زیادہ بات کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اگر گورنمنٹ کی پالیسی کے اندر کوئی یکسوئی ہوتی تو ہر قسم کی پبلک انٹریکشن کو روکنے کے لیے پھر وہ کوئی جی بناتے. اب دوسری بات کہ پارلیمنٹ کے اندر بات ہونی چاہیے. اگر پارلیمنٹ ورکنگ ہو تو دیکھیں کہ آپ کے سامنے ہے کہ کچھ کانسٹیٹیوشنل کمپلشنز ہیں کہ آپ نے لیڈر آف دا ہاؤس نے اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے سرٹن ایکٹس پرفارم کرنے ہیں, جیسے چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے تو یہ دونوں کے اوپر ڈیلیگیٹڈ تھا فرام کانسٹیٹیوشن, لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ کانسٹیٹیوشنل فنکشن بھی پرفارم نہیں ہوا.
تو یہ میں نے ایک مثال آپ کو یہ دی کہ یہ ایک نان ورکنگ پارلیمنٹ، تو گورنمنٹ نے اس کو خود بنایا. اس کے بعد پھر گورنمنٹ کی اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی کی افیکٹونیس جو ہے وہ بیسڈ ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ کتنی ورکنگ ہے. اس میں اگر پارلیمنٹ کی ورکنگ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہو تو پھر گورنمنٹ کی افیکٹونیس لازمی طور پہ متاثر ہوتی ہے پارلیمانی نظام کے اندر. تو اس میں زیادہ دخل تو اسی بات کا ہے کہ آپ نے ایک بالکل نان اسپیکنگ ارینجمنٹ پرووائڈ کیا پچھلے 2.5-3 سال. آپ کی کسی جگہ پہ کوئی ڈائلاگ نہیں تھی. ملک صاحب یہ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس پر اگر آپ مختصراً کامنٹ کر دیں تاکہ پھر اگلا بھی ڈسکشن کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے جو ہے وہ اپوزیشن کو جلسوں کی اجازت نہیں دیں گے. اب نہیں دیکھیں، حکومت سے جلسوں کی اجازت مانگ کون رہا ہے؟ گورنمنٹ سے روکا جاتا ہے تو روکے. وہ تو عدالتوں نے بھی منع کیا سر آپ کو. یہ دیکھیں نا، یہ تو بڑی دو ٹوک پوزیشن جو ہے اپوزیشن لے چکی ہے. اس میں تو کوئی اب یہ بات مطلب چلے حکومت کو تو چھوڑ دیں ایک طرف، عدالت کے فیصلے کو بھی جو ہے وہ آپ لوگ خاطر میں نہیں لائیں گے. نہیں دیکھیں، یہ خاطر میں لانے کی بات نہیں ہے. یہ کہ یہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی کی میں نے آپ سے بات کی نا کہ یہ اگر حکومت کا یہ خیال ہے کہ صرف پولیٹیکل ایکٹیویٹی روکنے سے پبلک انٹریکشن اور سپریڈ رکتی ہے تو پھر تو یہ بڑے ناقص خیال ہے. رائٹ. ڈار صاحب وہ کہتے ہیں صرف اب ہماری ایکٹیویٹی کی وجہ سے کورونا نہیں پھیلتا، ہم نہیں روکیں گے، اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ صرف اس کی ذمہ دار نہیں ہے، بند کرنا ہے سب کچھ بند کر دیں. دیکھیں عادل، ایک تو میں حیران ہوں، پتہ نہیں کس کوئی ایک وہم سا ہو گیا اپوزیشن کو کہ شاید حکومت ان سے خوفزدہ ہے. آپ مجھے بتائیں عادل، 11 جماعتوں کی بیساکھیوں پر کھڑی یہ پی ڈی ایم جس کو جلسہ کرنے کے لیے چاہے سینٹرل پنجاب ہے، چاہے سندھ ہے، چاہے خیبر پختونخوا ہے، چاہے کوئٹہ ہے، ایک دوسرے کا سہارا لینا پڑتا ہے. جب 2014 سے 18 تک پرائم منسٹر عمران خان نے پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر ایک میسیو اور ہسٹورک پبلک موومنٹ کی تھی، سنگل ہینڈڈ تھا کپتان. یہ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، آپ ان کے جلسے دکھائیں قوم کو. 11 جماعتیں، 11 کھلاڑی جو اپوزیشن کا مکس اچار ہے، مل کر بھی اکیلے کپتان کے برابر یہ پبلک اکٹھی نہیں کر سکے. تو یہ کس طرح سمجھ سکتے ہیں وہ جماعت پی ٹی آئی جو جلسہ اسپیشلسٹ ہے، جس نے میسیو جلسے کیے ہیں اس ملک میں، اسٹیڈیمز بھر دیے، سب کچھ کیا ہم نے. کیا حکومت گئی ان سے پہلے؟ یہ پوچھنے والی بات ہے. 126 دن کا ہم نے دھرنا دیا، کیا ان کی حکومت چلی گئی؟ پیناما یہ جو لیکس ہوئی، کرپشن کا سکینڈل ہوا جو انٹرنیشنل، میاں نواز شریف صاحب گھر چلے گئے لیکن ان کی حکومت نہیں گئی. اسی طرح آصف علی زرداری صاحب، چاہے وہ میمو گیٹ تھا، چاہے راجہ رینٹل کی بات کی جا رہی تھی، کرپشن سرٹیفائڈ ٹھپا لگا ہوا تھا پیپلز پارٹی میں، 5 سال انہوں نے پورے کیے. اگر ملک صاحب قوم سن رہی ہے، آپ قوم کو بتا دیں کہ یہ جلسہ کھیل کے آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ جنوری میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چلی جائے گی. ان کے قائدین کا یہی بیانیہ ہے عادل کہ جنوری کے بعد نہیں ہے یہ. تو قوم کو بتا دیں یہ جلسہ جلوس میں کیا ایسا کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ سمجھتے ہیں یہ حکومت گھر چلی کیا کریں گے. جی ملک صاحب، استعفوں کا آپشن ہے، لانگ مارچ کا آپشن ہے، 13 تاریخ کو اناؤنس کر دیں گے ان دونوں میں سے ایک آپشن آپ لوگ؟ دیکھیے عادل، یہ تو جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اگر سسٹم کو بالکل اپ سائڈ ڈاؤن آپ نے کرنا ہو تو اس اپوزیشن کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ جو اس کی اس پورے پارلیمنٹ کی اور پورے پروونشل سیٹ اپ کی اس وقت کمپوزیشن ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس میں جو وہ بیلنس ہے وہ اتنی تھن میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ فارمڈ ہیں کہ یہ تو اب بالکل سسٹین نہیں کر پائیں گے. یہ اس کی دو صورتیں ہیں. تو پہلی صورت تو یہ ہے کہ عوامی دباؤ جو ہے وہ کس بات پہ ہے؟ وہ ان کی نان پرفارمنس پہ ہے، وہ ان کی مس گورننس پہ ہے، وہ ان کی پولرائزیشن کریٹ کرنے پہ ہے، وہ ان کی معاشی پالیسی درست نہ ہونے کے نتیجے میں ہے، وہ اس مہنگائی کی مار کی وجہ سے لوگوں کی جو زندگی مشکل ہے اس کی وجہ سے عوامی دباؤ کے محرکات. لیکن میرا سوال آپ سے اسٹریٹ آئیے. آپ یہ جو بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے بھی اتنے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، ہم اکیلے اتنے بڑے جلسے کر لیتے جتنے آپ 11 پارٹیز کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے جلسے بھی بڑے ہو رہے ہیں، انہوں نے بھی بہت بڑے بڑے جلسے کیے، لیکن کیا اس بنیاد کے اوپر آپ گورنمنٹ کو جی اس میں تو میری بڑی سمپل آرگومنٹ ہے. دیکھیں، ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو مزید وقت دینا اب وہ 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ
बात है। अब अपोजिशन को अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए, इस हुकूमत के खिलाफ तो दिसंबर या जनवरी में जो आप बात करें, आप दिसंबर में फिर इस्तीफे दे देंगे, असेंबलियां तोड़ देंगे, असेंबली से निकल जाएंगे, इस्तीफे दे देंगे आप? देखिए ना, वो तो इसमें तो कोई कहने की और कोई पीछे गुंजाइश ही नहीं है। पीपी साथ है आपके? पीडीएम की पहली मीटिंग हुई, पीपी साथ है सर इसमें आपके? उसमें बड़ी दो टोक और वाज़ेह बात की सर। मैं ठीक है, ये ऑप्शन है और हम इसको किसी वक्त भी 13 दिसंबर को अगर आपका जलसों का इस्तीफों का ऑप्शन आता है तो उसमें पीपीपी आपके साथ है? नहीं, देखिए पीपीपी जो एक लॉजिक ये है कि जी पीपल्स पार्टी के पास सिंध की गवर्नमेंट है और वो सिंध में क्यों अपनी गवर्नमेंट छोड़ेंगे, तो इसी दलील पे ये बात होती है ना। तो दे कैन ऑलवेज रिजाइन फ्रॉम नेशनल असेंबली, ये इन्होंने नहीं किया। आपके सामने भी रिसेंट पास की एक एग्जांपल है, जब ये इन्होंने केपी की गवर्नमेंट रखी थी पीटीआई वालों ने और कौमी असेंबली में आके इस्तीफे दे दिए। इसका मतलब ये है कि सूबे में पीपल्स पार्टी नहीं अभी देना चाहती, लेकिन वफाक में एक साथ आप सब इस्तीफे दे फॉर्मल्स वही जवेद हाशमी के किसी ने फॉर्मली नहीं किया था। आई गॉट योर पॉइंट सर। आप कह रहे हैं सूबे में रह जाएगी, वफाक में अगर देंगे तो सब साथ देंगे, ये यूनानिमसली होगा अगर होता है। ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से करेंगे। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, एक तो आप उनके सवालों का भी जवाब दे दें, और वो कहते हैं कि भाई हम जो है वो ज्यादा से तो मामला वैसे ही आगे निकल गया। जरा टाइम कम है इसलिए मैं चाहता हूं आप इस पर रिस्पॉन्ड कर दें जो मलिक साहब ने बात की। देखिए आदिल, ब्रेक से पहले मलिक साहब ने कहा जी हुकूमत की मुआशी पॉलिसी ठीक नहीं है, हुकूमत की मुआशी डायरेक्शन ठीक नहीं है। तो जिस तरह की मैं समझता हूँ तबाह हाल मुआशत पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत को मिली, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खुद लीड किया मुल्क की मुआशत को दुरुस्त सिमत ले जाने के लिए, जिसकी वाज़िया मिसाल ये है कि आज से पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इस तरह का ना दर्जा दिया गया, ना इतनी तवज्जो दी गई, और जिस तरह की जॉब क्रिएशन की जा रही है इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लेके। फिर अगर आप सीमेंट के सेक्टर को देखें, वो बूम कर रहा है, टेक्सटाइल सेक्टर बूम कर रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर बूम कर रहा है, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ रही हैं। आपका जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें ऐसा कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आ चुका है। 9 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सियालकोट का दौरा करने के लिए आ रहे हैं, और पाकिस्तान में एयर सियाल लॉन्च होने जा रही है, नई एयरलाइन का आगाज होने जा रहा है। सियालकोट की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इस वक्त बूम कर रही है। सियालकोट में हमें खुद इस वक्त लेबर के मसाइल हैं, इतने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मौजूद हैं, इस तरह इंडस्ट्री बूम कर रही है। और ये लोग कह रहे हैं जी कि सिमत ठीक नहीं है। मकसद ये है कि अब ये देख रहे हैं पाकिस्तान राइट ट्रैक पे जा रहा है, पाकिस्तान में रोजगार पैदा होने जा रहा है, पाकिस्तान की मुआशत ठीक होने जा रही है, लिहाजा जलसा जुलूस खेलो, लोगों को कोरोना में मुब्तला करो। पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम ऑलरेडी हॉस्पिटल को सपोर्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान में ऐसी अफरा तफरी, ऐसी हेल्थ इमरजेंसी लग जाए, ये सारी मुआशत जो बेहतरी की तरफ जा रही है। आज आपका कम अज कम 10 रुपया जो है तगड़ा हो चुका है डॉलर के मुकाबले में। 17 साल बाद आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इस मुल्क में खत्म किया गया है, कम किया गया, उसको सरप्लस कर दिया गया है। तो ये सारे वो दादो शुमार है मुआशत के मलिक साहब जो आप लोगों को नजर नहीं आ रहे। आप फरमाते हैं जी हमारी मुआशी सिमत दुरुस्त नहीं है, हमारी मुआशी पॉलिसी दूसरी, इस मुल्क में एयरलाइनें चलने जा रही हैं। जनाब मलिक साहब वो कह रहे हैं हम एयरलाइंस उड़ा रहे हैं, तो आप जो है वो जमीनी हकाइक पर हम पे तनकीद कर रहे हैं, मईशत तबाह कर रहे हैं। दिल में तो बस ये कह सकता हूँ कि हुए बीमार जिसके सबब भी अतार के अब मैं देखिए मेरी बात, दवा लेते हैं, ऐसे काम चला लेते हैं, चलें दवा लेते हैं, बीच का हज़फ कर देते हैं। मेरी सुने ना, देखें चलें। अब मैं ये कहता हूँ कि पीआईए का हाल जो इनकी इस पॉलिसी के नतीजे में हुआ है वो आपके सामने है। मईशत 5.8 पे ग्रो कर रही थी, पता नहीं किसके इशारे और किस मईशत के इशारे की बात कर रहे हैं, उसको बिल्कुल नो डाउन डिप दिए है, उसको बिल्कुल बर्बाद करके रख दिए। बेरोजगारी की सतह जितनी आज बुलंद है पहले कभी भी नहीं थी। और आपका महंगाई का जो इस वक्त सूरत हाल है सामने, तो ये तो लेट्स टॉक बेटर इट